अस्सलाम वालेकुम CSS एस्पायरेंट्स लर्न राइट नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं उस्मान शाहिद और इस सेगमेंट का नाम है न्यूज़ डिकोडर, जिसमें हम इंटरनेशनल मीडिया में पब्लिश होने वाले न्यूज़ आर्टिकल, डिफरेंट एडिटोरियल्स विच माइट बी ऑफ सम इंटरेस्ट टू पाकिस्तान से रेलिवेंट किसी भी तरीके से फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड हमारे नेशनल इंटरेस्ट को लेके जो आर्टिकल लिखे जा रहे हैं उनको हम डिकोड किया करेंगे। आज इस आर्टिकल का हमने इंतखाब किया है, वो TRT के अंदर आज अवेलेबल है और टॉम हुसैन उसके राइटर हैं और उसका टाइटल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चाइना इंडिया क्लैश मार्क्स ए ह्यूज रीजनल शिफ्ट एंड पाकिस्तान इन इट्स एपिसेंटर। अब जब हम बात करते हैं इसके टाइटल की तो हमें सबसे पहले देखना है कि की वर्ड इसके अंदर कौन से हैं। तो हम सबसे पहले ये की वर्ड जो है चाइना इंडिया क्लैश, चाइना इंडिया क्लैश। दूसरा की वर्ड रीजनल शिफ्ट एंड द थर्ड वन वी कम अक्रॉस पाकिस्तान और एपिसेंटर। ये इसके की वर्ड्स हैं आर्टिकल्स के। बिफोर वी स्टार्ट डिकोडिंग इट हमें इसके कीवर्ड्स को जहन में रखना पड़ेगा ताकि हम जब भी अपना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर अटेम्प्ट करने जाएं ऐसे को तो हम उनको रीज़नेबल तरीके से उसकी सेगमेंटेशन कर लें आर्टिकल की और उसको ब्रेक डाउन कर सकें ईजी के साथ। अच्छा, इस आर्टिकल को डिकोड करने से पहले हमें इसके टेक अवेज को देखना पड़ेगा, इसको ब्रेक डाउन करने का। पहले पैराग्राफ के अंदर ये कौन से चीज़ें इस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि आर्गूमेंट को बिल्ड करते हैं टॉम हुसैन अपने आर्टिकल के अंदर स्टार्ट करते हैं, उससे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं और एक पूरी होलिस्टिक पिक्चर देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद कल्मिनेशन की तरफ जाते हैं और फिर उसके बाद टेल एंड पे वो टच डाउन करते हैं। ये जो आर्टिकल है, ये जिस तरह से आपने देखा कि टाइटल इसका शो करता है कि जो गैलवन वैली के अंदर 15 जून को डेवलपमेंट हुई जिसमें 20 से ज़्यादा भारतीय फ़ौजी मारे गए चीनी फ़ौज के हाथों, उसके कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान को उस सारे सिनेरियो में ये फिट करते हैं किस तरह से। अगर हम स्टार्ट करें इसके पहले पैराग्राफ से तो वो बताता है कि जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है उसके अंदर शिफ्ट आई है बहुत ज़्यादा, और जिसके अंदर पाकिस्तान स्टेक होल्डर है क्योंकि इसकी रेमिफिकेशंस और इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो जियोपॉलिटिकल वॉर है जिसके अंदर जो रीजनल इस वक्त जाइंट्स अपने फैंक्स दिखा रहे हैं, जिसमें चाइना है और इंडिया है, पाकिस्तान बिल्कुल एलियनेट नहीं रह सकता इस सारे मामले के दौरान। इंडिया चाइना की जो स्कफल हुई, जो स्टैंड ऑफ हमने देखा, उसकी वजह से स्ट्रेटजिक बैलेंस जो है वो तब्दील हो चुका हुआ है, जो कि पोस्ट 9/11 वर्ल्ड के अंदर इंटायरली डिफरेंट था। जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका फुट होल्ड अपना लेके आया तो उसके बाद जितने भी रीजनल जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट थे वो बैक बर्नर के ऊपर चले गए। इसलिए पाकिस्तान और इंडिया के जितनी भी 2002 के अगर हम इंसिडेंट को देख लें, जब भारतीय पार्लियामेंट पे हमला हुआ या मुंबई हमले हुए, जब दोनों सूरतों में फिजल आउट कर दिया इंडिया पाकिस्तान के स्टैंड ऑफ को अमेरिका ने। जो रीजन की फोर्सेस थी चाइना के साथ मिल के, उस वक्त दोनों मिल के काम कर रहे थे टेंशंस को डिफ्यूज़ करने के लिए। और फिर हमने देखा कारगिल वार के अंदर भी उन्होंने इसी तरीके से इंटरवीन किया चाइना ने और अमेरिका ने, और उस मोमेंट को भी फिजल आउट कर दिया। अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप लास्ट ईयर डिसाइड कर चुके हैं कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से हर सूरत के अंदर पुल आउट करेगा, उस लाइकली पुल आउट के बाद की जो जियोपॉलिटिकल कंपटीशन है जो इस वक्त रीजन के अंदर हम देख लें हैं, जो इंडिजिनस पावर्स हैं, चाइना है जिस तरह से और इंडिया है, वो दोनों इस वक्त अपने इन्फ्लुएंस को, अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। और वाशिंगटन इस मामले में अपना वेट भारतीय पलड़े में डालता हुआ नज़र आ रहा है। वो कोई भी मूवमेंट हो, वो रेटरिक को हम देख लें या एक्शन देख लें, जबकि पाकिस्तान जो कि फ्रंट लाइन इत्तेहादी रहा है उसका, वो उस हवाले से अमेरिका का स्टांस कदरे रेटरिक की हद तक तो डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ है। वो हमें एस्वेज करता नज़र आता है, पैसिफाई करता नज़र आता है अपनी टोन में। लेकिन क्लियरली अगस्त 5 के अगर हम इंसिडेंट को देख लें जिसमें कश्मीर के एनेक्सेशन की गई, इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन को उसने एब्रोगेट कर दिया, उसकी क्लॉज को 370 और आर्टिकल 35A को क्वेश किया उसने। उसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका बहुत कंप्लेसेंट नज़र आ रहा है और उसकी जो टिल्ट है वो वाज़ह तौर पे हमें नई दिल्ली की तरफ नज़र आता है। और ना सिर्फ वो नई दिल्ली को थपकी दे रहा है बल्कि उसने एक एस्केलेशन का माहौल बना दिया है चाइना के साथ, जो कि डेफिनेटली कश्मीर के इशू के ऊपर थर्ड लेकिन लो प्रोफाइल किस्म का फरीक है, क्योंकि 30% पाकिस्तान के क्लेम करता है इस वक्त कश्मीर के इशू के ऊपर, 55% इंडिया के पास है और
فیصد اکثری ریجن جو ہے اس کے اندر چائنا لداخ کے ایریے میں اپنی ڈومیننس شو کرتا ہے. اگر ہم اگلا دیکھ لیں تو جیو پولیٹیکل کمپٹیشن کی انڈیجنس پارس کی جو ہم نے بات کی اس کو اس کانٹیکس میں دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ کے پل آؤٹ کرنے کے بعد جو پوسٹ ایویکویشن سینیریو ہے اس کے اندر دونوں اپنے انفلوئنس کو بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اگر ہم دیکھ لیں جو کرنٹ ڈیولپمنٹ اس وقت ریجن کے اندر ہو رہی ہے تو چائنا اس وقت اپنی سافٹ پاور کو کے علاوہ اپنی ہارڈ پاور ہمیں استعمال کرتا نظر آتا ہے, چاہے وہ ہانگ کانگ کے اندر نیشنل سیکیورٹی لا کی امپلیمنٹیشن ہو, چاہے وہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر منورنگ ہو اور فلپین اور ویتنام کے ساتھ اپنا معاملہ ہو, یا چاہے ہم دیکھ لیں کہ اس وقت گولون ویلی کے اندر چائنا نے کس طریقے سے اسرٹ کیا اپنی پوزیشنز کو. تو اس سارے کانٹیکسٹ کے اندر ٹام حسین بہت خوبصورت طریقے سے یہ اس چیز کو مینشن کرتے ہیں کہ جو کشمیر کا ریجن ہے وہ اس وقت ہاٹ سپاٹ بن گیا ہوا ہے نیو کولڈ وار اس ریجن کے اندر چائنا کے درمیان میں اور یو ایس لیڈ الائنس جو کہ ویسٹرن الائنس ہے, اور اس کے علاوہ وہ جو کہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں انڈو پیسیفک ریجنز کے اندر جو نیشنز ہیں وہ امریکہ کے ساتھ آن بورڈز ہیں, جس میں ہم دیکھتے ہیں کواد لیٹرل سیکیورٹی ڈائلاگ ہے جسے کواد گروپ کہتے ہیں, جس میں جاپان, آسٹریلیا, انڈیا اور امریکہ ہیں. اس کے علاوہ بھوٹان, مالدیپ, نیپال, شری لنکا, برما, برونائی, ملیشیا, انڈونیشیا, اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں فلپین اور ویتنام اور تائیوان. یہ ساری وہ نیشن ہیں جن کا کسی نہ کسی طریقے سے چائنا کے ساتھ ساؤتھ چائنا سی کے اندر ٹیریٹوریل واٹرز کے حوالے سے ایشوز آ رہے ہیں, یا ریجنز کے حوالے سے جو چائنا کے ایمبیشنز ہیں ان کو لے کے وہ کافی زیادہ تحفظات کا یا اپریہنشن کا اظہار کر چکے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی مین سٹیک ہولڈر اس حوالے سے ہم سب سے پہلے جو دیکھتے ہیں وہ انڈیا کھڑا نظر آتا ہے, اور اس ڈیفینیٹلی اس سارے معاملے کی جو امپلیکیشنز ہیں اس کی وہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک کیلکولس ہے, وہ کیلکولیشن ہے پاکستان کی, جو پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹس ہیں اور جس طرح سے جو مینز ہیں ان کو انٹرسٹ کو حاصل کرنے کے, ان کے اوپر اس کی امپلیکیشن بہت زیادہ ڈراسٹک ہے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی فارن پالیسی کے اندر ایک لنچ پن کی حیثیت رکھتا ہے, اس وقت کشمیر پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے انٹرسٹ میں سب سے پہلے اور فارن پالیسی میں ڈیفینیٹلی. اور اس حوالے سے تمام ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سنکرونائزیشن نظر آتی ہے پبلک اور اسٹیٹ کے سطح کے اوپر, جتنے بھی پلرز ہیں, جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ود ان اے کنٹری, وہ ہمیں ایک پیج کے اوپر نظر آتے ہیں. اب اگر ہم دیکھ لیں چائنا انڈیا کی کشمیر کے حوالے سے 1962 کے اندر جو وار ہوئی جس کے بعد انڈیا کو خمیازہ بھگتنا پڑا اور انڈیا کو بیک فٹ کے اوپر جانا پڑا, لیکن اس کے باوجود دنیا میں اس ایشو کو انڈیا پاکستان انمیٹی کے کانٹیکس کے اندر دیکھا جاتا ہے. لیکن اب چونکہ چائنا بھی آن بورڈ آ گیا ہوا ہے تو اس کی 3 ڈائمینشن ہو گئی ہیں, اور یہ ٹینڈر باکس جو ہے دنیا کے سامنے اوپن ہو چکا ہوا ہے کہ 3 نیوکلیئر پاور جو ہیں وہ اس وقت انگیج اپنے آپ کو کر رہی ہیں اس ریجن کے اندر ہے. اور پاکستان کے جو ڈیسیجن میکر ہیں اس حوالے سے وہ انٹرنیشنل سطح پہ اگر ہم بات کریں تو انہوں نے کشمیر کے ایشو کو لے کے جو انٹرنیشنل منورنگ تھی وہ انہوں نے چائنا کے حوالے کر دی, اور چائنا جس طریقے سے ٹیک اپ اس نے کیا وہ ہم نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بنانے میں چائنا کا بہت بڑا کردار تھا. اس کے علاوہ چائنا بڑے روبسٹ طریقے سے, چائنا کی فارم منسٹری اور چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ہر فورم کے اوپر, متعلقہ فورم کے اوپر کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ کرتے ہمیں نظر آتے ہیں. اب اگلے پیرے کو ہم ڈی کوڈ کریں تو اگلے پیرے کے اندر ہمیں سب سے پہلے ملتا ہے کہ پاکستان کا ڈپلومیٹک رسپانس, پاکستان کا ڈپلومیٹک رسپانس ہم دیکھیں اس حوالے سے تو وہ بہت انفارچونیٹ ہمیں نظر آتا ہے اس آرٹیکل کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ ٹام حسین اس کے اندر کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان نے ڈپلومیٹک رسپانس بہت ڈائلیوٹ ہو چکا ہوا تھا, کیونکہ ہمارا وہی ریٹرک ہے جو کہ ہائی لائٹ کرتے ہیں جس میں ہم انڈین بروٹیلٹی کو, جس پوسٹ اگست 5 کے بعد جو لاک ڈاؤن کی سچویشن تھی, جس طریقے سے انڈیا نے اپنا اگریشن شو کیا, اٹراسٹیز ہم نے دیکھیں, لوگوں کی پلائٹس اور آرڈیلز تھیں جس کو وہ ایک گزشتہ پورے سال سے وہ برداشت کر رہے ہیں. لیکن سون آفٹر مودی نے ایک اور فیاسکو کیا جس میں انہوں نے وہ NRCOCAA جو ہے اس کو ختم کرنے کی بات کر کے وہاں پہ کمیونل وائلنس سٹارٹ ہو گئے ان کے انڈین مسلمز کے خلاف انڈیا کے بعد, جس کو پوری دنیا نے پروجیکشن دی, اسپیشلی انٹرنیشنل میڈیا نے, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس رجیمز نے اور انٹرنیشنل پریس نے. اس کے اوپر بڑے بڑے اخبارات نے, نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ, گارڈین, انہوں نے اپنے اداریے میں اس معاملے کو کافی ہائی لائٹ کیا اور اٹھایا, جس کی وجہ سے پاکستان
کہ پاکستان کے پاس جو جس کے بعد جو فوکس تھا وہ انٹرنیشنل بہت زیادہ انپریسیڈنٹڈ فوکس جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی سچویشن کے حوالے سے کشمیر میں انٹرنیشنل میڈیا کا ہوا، جس کا ڈیفینیٹلی مورل وکٹریز کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں پاکستان کی، مورل بوسٹ پاکستان کو بہت زیادہ ملا اس کے ساتھ. لیکن انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے کہ پاکستان چونکہ اس فرنٹ کے اوپر لیک کرتا تھا، پاکستان کی اسٹریٹجی اس طریقے سے وہ سنکرونائز نہیں تھی اپنا چائنا کے ساتھ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے اپنی جو کمزوری تھی اس کو چھپایا، اپنے فیلئر کو. انٹرنیشنل جو رسپانس اور آؤٹ کرائے ہمیں دیکھنے کو ملا اس کے پیچھے پاکستان چھپ گیا. تو اس سارے سینیریو کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ پاکستان کے پاس آپشن بہت لمیٹڈ رہ گئی تھی جب اگست 5 کا موو انڈیا نے ٹریگر کر لی وین اٹ ہیز کم ٹو اس شوف. تو پھر پاکستان کو ہر دو صورت کے اندر اب اس معاملے کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ اٹھانا پڑا. ابھی کتنا سگنیفیکنٹ اٹھایا گیا، ٹام حسین اس معاملے کے اندر بڑے کلیئر ہے کہ یہ پاکستان کا ڈپلومیٹک فیلئر ہے کہ پاکستان اس طریقے سے پروجیکٹ نہیں کر سکا جس طریقے سے پاکستان کو کرنا چاہیے تھا، اور اس نے وہی اپنا روایتی ریٹرک اور جو ڈپلومیٹک رسپانس ہے وہ اس حوالے سے سامنے لے کے آیا. اس پیراگراف کے اندر ٹام کنکلوڈ کرتے ہیں اس پیراگراف کو کہ پاکستان کا جو رسپانس ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں لداخ کے معاملے کے اندر وہ بڑا ایمبیولنٹ ہے. پاکستان بڑا کنفیوزنگ اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ نظر آتا ہے اسلام آباد. اس حوالے سے کچھ زیادہ اس نے اپنی ان پٹ شیئر نہیں کی، ریٹرک کے حوالے سے بھی نہیں کی، کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹس بھی اس طرح سے نہیں آئیں، صرف پبلک سینٹیمنٹس جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اس حوالے سے. اگلے پیراگراف میں ٹام بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے مودی اس وقت اپنی جو اس وقت ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑا ہے انہیں لداخ کے ریجن میں 15 جون کے واقعے کے بعد، اور جس طریقے سے انہوں نے 59 ان کی جو ایپس ہیں جس میں ٹک ٹاک بھی ہے، جس میں وی چیٹ بھی ہے، اس پہ پابندی جس طرح سے انہوں نے لگا دی ہے، اور فیس سیونگ اس وقت وہ اپنی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہائیلی لائکلی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی مس ایڈونچر کی اپنا طرف جا سکتے ہیں جس کا پاکستان برملا اظہار کرتا نظر آتا ہے بہت زیادہ. جبکہ پاکستان کو ایک اور پاکستان کا میجر کنسرن اس سارے سینیریو میں وہ یہ ہے کہ پاکستان کو جو پوٹینشیل بلو بیک ملا ہے وہ اس وقت چائنا انڈیا کی اسکیلیشن میں، اس کے تعلقات جو آلریڈی پلمٹنگ ٹائز تھے جس کو پاکستان بڑی دیر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اس وقت امریکہ کے ساتھ وہ اس وقت کافی زیادہ ہمیں رسک پہ نظر آتے ہیں. پاکستان امریکہ کے ساتھ جو برج کر رہا تھا اپنے تعلقات کو، جو چیکرڈ ہماری ہسٹری رہی ہے ہمیشہ سے اپس اینڈ ڈاؤنس کے حوالے سے، اور ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ اور ہمارے ٹائز پلمٹنگ ہو گئے تھے، اس کو پاکستان بہتر کرنے کی طرف کوشش کر رہا تھا، جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان نے طالبان کے ساتھ جو پیس ٹاک تھی وہ اپنا کروائی. اگر ہم اس سارے سینیریو میں پاکستان کی پوزیشن دیکھیں تو پاکستان کو پوٹینشلی بلو بیک نظر آتا ہے ٹام حسین کے مطابق، کہ اس کے امریکہ کے ساتھ جو ریلیشن جس کو وہ دوبارہ سے برج کر رہا تھا، ان کو پلمٹنگ ٹائز کو ایک دھچکا پہنچنے کی صورت نظر آتی ہے سارے معاملے کے دوران. اور پاکستان جو پچھلے 2 سال کے دوران طالبان پیس ڈیل جو فروری میں سائن ہوئی تھی اس کے اندر پاکستان نے اپنا رول پلے کیا تھا، جس کی اکنالجمنٹ ہوئی تھی واشنگٹن کی طرف سے. تو پیس ڈیل پاکستان نے فیب کے مہینے کے اندر اپنا سائن کروائی تھی، اس کی بہت اکنالجمنٹ ملی تھی امریکہ کی طرف سے پاکستان کو، اور پاکستان کو یہ امید ہو گئی ہوئی تھی کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اندر امریکہ اپنا انفلوئنس ایگزرٹ کرے گا اور پاکستان گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں نہیں جائے گا، جس کی وجہ سے ہماری آلریڈی جو اکانومی ہے وہ بہت زیادہ اس وقت کرپلنگ سچویشن ہے. اگر آپ کو پتہ ہو کہ اکنامک انڈیکیٹر کتنے زیادہ ڈوم اینڈ گلوم کی سچویشن کے اندر ہے. تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے جو ڈیسیژن میکرز ہیں وہ اس وقت سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے جس طریقے سے افغانستان کے اندر فیری گاڈ مدر کا کردار ادا کیا اور جس طریقے سے فیور کی امریکہ کو، تو پاکستان بہت زیادہ امید تھی پاکستان کو کہ ویسٹرن فرنٹ کے اندر امریکہ جو اپنا انفلوئنس ایگزرٹ کرے گا اور اپنا وہاں کے آن گوئنگ جو وار ہے اس کے اندر اپنا انفلوئنس کرے گا، اور اس کے علاوہ مودی پہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان اپنا امریکہ اور مودی پہ امریکہ اس اپنا پریشر جو ہے وہ ایگزرٹ کرے گا اس حوالے سے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان فائنڈ اٹ سیلف اسمیک ان دا میڈل، جس طریقے سے ٹام حسین کہتے ہیں کہ اس سارے ڈیفائننگ جیو پولیٹیکل وار میں پاکستان سٹک نظر آتا ہے. پاکستان بالکل مڈل میں آ گیا ہوا ہے. ایک طرف اس کا فرینمی ہے جس کے ساتھ چیکرڈ ہسٹری ہے، وہ فرینڈ بھی کسی وقت ہے، کسی وقت کا اینیمی امریکہ، اور دوسرا کلوزٹ الائے ہمارا چائنا ہے. تو پاکستان اپنا لیوریج جو ہے وہ لوز کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سارے معاملے کے دوران.
جبکہ اس ویک اسپیشل یو ایس کے انوائے افغانستان کے زلمے خلیلزاد ہی از لائکلی ٹو ٹچ ڈاؤن اسلام آباد اور تاشکند جو ازبکستان کا کیپٹل ہے وہاں جانا چاہتے ہیں، اور اس کے ریزن ایک افغانستان کے حوالے سے ٹام حسین بتاتے ہیں کہ اس کانٹیکسٹ میں وہ وزٹ ہوگا، اور دوسرا جو کہ بہت سگنیفیکنٹ ہے پاکستان کے حوالے سے کہ دوسرا وہ بیلٹ روڈ انیشیٹو جس کا پوسٹر بوائے پاکستان کو بتایا جاتا ہے، جو مور دین $50 بلین کی انویسٹمنٹ چائنا نے کی ہوئی ہے پاکستان کے اندر، اس حوالے سے یہ جو ٹرپ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان کے ساتھ اس وقت یو ایس کے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشنز کے ہیڈ بھی جو ہیں وہ وزٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک اس وزٹ کو ہم افغانستان کے کانٹیکسٹ میں دیکھ سکتے ہیں، اور دوسرا ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں بیلٹ روڈ انیشیٹو جو چائنا کا ایک میگا پروجیکٹ ہے انفراسٹرکچر کے حوالے سے اس ریجن کے اندر، جس کا پوسٹر بوائے پاکستان کا سی پیک ہے، اور جسے گیم چینجر پاکستان کے ایڈمنسٹریشن اور پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے جسے گیم چینجر اپنا وہ مانتی ہے۔ تو اس حوالے سے اس چیز کی سگنیفیکنس اس دورے کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور یہ وزٹ اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے جس وقت میں امریکہ نے پاکستان کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے اندر پاکستان کو کراس بارڈر ٹیررزم کے حوالے سے کافی زیادہ بیشنگ کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو بہت ایک آکورڈ قسم کا موومنٹ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ تو اس کو ٹام نے لکھا جس طریقے سے کہ اٹس اے کیرٹ ود اے لارج اسٹک فار پاکستان، کہ یہ بالکل اسٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی ڈیفینیٹلی ہے، لیکن یہ کیرٹ اس طرح سے نہیں اپنا پاکستان انجوائے کر سکتا کیونکہ یہ اسٹک کافی زیادہ پاکستان کے لیے لمبی اسٹک ہے جس سے پاکستان کو ہانکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک اس وزٹ کو ہم افغانستان کے کانٹیکسٹ میں دیکھ سکتے ہیں، اور دوسرا ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں بیلٹ روڈ انیشیٹو جو چائنا کا ایک میگا پروجیکٹ ہے انفراسٹرکچر کے حوالے سے اس ریجن کے اندر، جس کا پوسٹر بوائے پاکستان کا سی پیک ہے، اور جسے گیم چینجر پاکستان کے ایڈمنسٹریشن اور پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے جسے گیم چینجر اپنا وہ مانتی ہے۔ تو اس حوالے سے اس چیز کی سگنیفیکنس اس دورے کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور یہ وزٹ اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے جس وقت میں امریکہ نے پاکستان کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے اندر پاکستان کو کراس بارڈر ٹیررزم کے حوالے سے کافی زیادہ بیشنگ کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو بہت ایک آکورڈ قسم کا موومنٹ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ تو اس کو ٹام نے لکھا جس طریقے سے کہ اٹس اے کیرٹ ود اے لارج اسٹک فار پاکستان، کہ یہ بالکل اسٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی ڈیفینیٹلی ہے، لیکن یہ کیرٹ اس طرح سے نہیں اپنا پاکستان انجوائے کر سکتا کیونکہ یہ اسٹک کافی زیادہ پاکستان کے لیے لمبی اسٹک ہے جس سے پاکستان کو ہانکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس معاملے کو اسٹک اینڈ کیرٹ کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا، جب سے چائنا کو پاکستان نے کشمیر کے حوالے سے بیٹن پکڑائی ہوئی ہے تاکہ انٹرنیشنل فورا کے اوپر وہ منور کر سکے ڈپلومیٹکلی، جبکہ پاکستان دونوں جگہ کے اوپر ہمیں پیچھے ہٹتا ہوا نظر آتا ہے ریٹرک میں اور ایکشن میں۔ ٹام حسین کا ماننا ہے کہ پاکستان ریٹرک میں اور ایکشن میں دونوں جگہ پہ پیچھے نظر آتا ہے، اور اپنا یہ سٹانس وہ چائنا کے حوالے کر چکا ہوا ہے جو کہ انٹرنیشنل فورا کے اوپر اس کو منور کر رہا ہے، جبکہ ریجن کے اندر بھی ڈیفینیٹلی اس نے اپنی اسرٹ کرنا شروع کر دیا اپنی پوزیشنز کو، کشمیر کے حوالے سے لے کے بھی لداخ ریجن کے اندر۔ جبکہ پاکستان چائنا کی بڑی جو اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں ان کے ساتھ ہائیڈرو پاور کے پروجیکٹس لگا رہا ہے اس وقت جہلم ریور کے اوپر، جبکہ پاکستان سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے ری اسیٹ کر رہا ہے اپنے رائٹ کو، اور ورلڈ بینک جس کا میڈیٹر تھا اس وقت، اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ جو کچھ عرصے کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے بعد اس کی جو سگنیفیکنس ہے یا اہمیت ہے اس کی سندھ طاس معاہدے کی، وہ بالکل بہت کمزور ہوگی ہوئی ہے اس کی افیکٹونیس۔ انڈیا بالکل اس کو ماننے کو تیار نہیں، جب چاہتا ہے وہ پاکستان کے پانیوں کو بند کرنے کی دھمکی دیتا ہے۔ تو ایک ریجن میں نئی کولڈ وار جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے، تو ریجن میں ہم ایک نئی کولڈ وار جو ہے وہ دیکھتے ہیں جس میں واشنگٹن انڈیا کو اپنا کاؤنٹر ویئر کے طور پہ کھڑا کر چکا ہوا ہے، اور پاکستان کے حوالے سے امریکہ کو تشویش کا اظہار ہے۔ تو ایک نئی جو یہ کولڈ وار کی سچویشن نظر آتی ہے۔ ٹام حسین کا ماننا ہے کہ امریکہ پبلکلی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اپنے کنسرن شو کرے گا پاکستان کے جو شارٹ رینج نیوکلیئر ویپنز ہیں، جس کو بعض اوقات مس ریپرزینٹ کیا جاتا ہے ٹیکٹیکل ویپنز کے کانٹیکسٹ کے اندر، تو پاکستان کو اس جگہ کے اوپر امریکہ ٹائٹ کر سکتا ہے اپنے ریٹرک کے اندر، اور پبلکلی پاکستان کو امریکہ کی تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔
جبکہ لاسٹ پیراگراف میں ٹام کنکلوڈ کرتے ہیں کہ پاکستان ان ایڈورٹنٹلی اس نیریٹو کو انڈورس کرتا نظر آ رہا ہے جب وہ تھریٹ دیتا ہے نیوکلیئر رسپانس کی انڈیا کے کنونشنل اٹیک کے جواب کے اندر. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی طرف سے بارہا یہ کہا گیا کہ اگر انڈیا کسی طریقے سے مس ایڈونچر کرتا ہے، کسی طریقے سے فیک سرجیکل سٹرائک کا اگر وہ انڈیا سوچتا ہے، تو پاکستان کی طرف سے جو بلو بیک آئے گا اس کی فار ریچنگ امپلیکیشنز ہیں، وہ نیوکلیئر رسپانس بھی ہو سکتا ہے. جبکہ یہی نیریٹو پاکستان کو مستقبل میں مشکل میں ڈال سکتا ہے، جب کیونکہ امریکہ انہی لائنز کے اوپر ٹام کے مطابق سوچ رہا ہے. پاکستان کی یہ کمپلینٹ کہ انڈیا سیکنڈ کیپیبلٹی اسٹرائک کی کیپیبلٹی ڈیولپ کر چکا ہوا ہے، اس کی طرف انٹرنیشنل کمیونٹی پرٹیکولر واشنگٹن توجہ نہیں دیتے. ٹام حسین اپنے آخری آرٹیکل میں کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اسلام آباد کا جو نیریٹو ہے انڈین کنونشنل اٹیک کے رسپانس میں کہ نیوکلیئر وارفیئر کی طرف معاملہ بڑھ سکتا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان ٹریپ ہوتا ہے امریکہ کے اس نیریٹو کے اندر، جس میں وہ پاکستان کے شارٹ رینج میزل پروگرام کو، نیوکلیئر ویپن کو نشانہ بناتا نظر آتا ہے امریکہ. اور جبکہ دوسری طرف پاکستان کی جو کمپلینٹ ہے انڈیا کے حوالے سے کہ انڈیا ڈیولپ کر چکا ہوا ہے سیکنڈ اسٹرائک کی کیپیبلٹی، وہ اس کو سننے کو نہ ڈی سی میں تیار ہے نہ انٹرنیشنل کمیونٹی تیار ہے. جبکہ چائنا کے حوالے سے یہی ریٹرک کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے انٹرنیشنل فورا کے اوپر. اور ٹام کے مطابق اس ویک ان کی جو پاکستان کے ڈسٹنگوش جو تھنکرز ہیں جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو انفلوئنسڈ لوگ ہیں، جو کہ بیک ڈور ڈپلومیسی، بیک ڈور چینل کے ذریعے انڈیا کے ساتھ انگیج رہے ہیں، ان کے مطابق پاکستان اس وقت سینسٹائز ہے سچویشن کے حوالے سے، سچویشن کی گریوٹی اور سیویرٹی کو اور چیلنجز کا بہت حد تک ادراک رکھتا ہے. لیکن مسئلہ جہاں کے اوپر آ رہا ہے، جس طرح پہلے انہوں نے اپنے آرٹیکل کے سٹارٹ میں مڈل میں بتایا کہ پاکستان از فالنگ شارٹ آف اٹس پالیسی ڈیسیجنز، پالیسی لیول کے اوپر پاکستان لیک کرتا ہے، اور وہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت کہیں نظر نہیں آتی کسی بھی کوارٹر کے تھرو. تو ٹام واٹسن کے اس پورے آرٹیکل کے ڈاٹس کو اگر ہم کنیکٹ کریں تو وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کا جو اسٹریٹجک کیلکولس ہے وہ اس وقت مشکل میں ہے. پاکستان سچویشن میں اس کی امپلیکیشن، ریمیفیکیشنز، ریپرکشنز بہت فار ریچنگ امپلیکیشن ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت سٹک ہو چکا ہوا ہے اپنے فرینمی امریکہ کے ساتھ، جس کے ساتھ چیکرڈ ہسٹری ہے اور پلمٹنگ ٹائز رہے ہیں. اور ابھی جب کہ پاکستان ان راکی ریلیشن شپس کو برج کرتا نظر آ رہا تھا کہ اچانک سے یہ ریجن کے اندر جو کمپٹیشن ہمیں نظر آتا ہے ریجنل فورسز کے دوران، اسپیشلی چائنا اور انڈیا کے دوران، اور پوسٹ گولون ویلی کا جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے بعد پاکستان کے لیے لیوریج بہت زیادہ کم نظر آ گیا، اور پاکستان لوز کر رہا ہے اس لیوریج کو، جس کو پاکستان نے افغان پیس ڈیل اور امریکہ کے ساتھ امریکہ کو فیئر گراؤنڈ دے کے فیئر لیول پلینگ فیلڈ دی افغانستان کے اندر، اور فیری گاڈ مدر کے طور کے اوپر اپنا رول پلے کیا. لیکن امریکہ اس وقت سچویشن کے اندر ڈوم اینڈ گلوم کی کیفیت کے اندر بڑا سرٹن ہے، وہ اپنا سارا ویٹ اس وقت ڈال رہا ہے انڈیا کے پلڑے کے اندر، اور جیسے ہی وہ پل آؤٹ کرے گا اس کے بعد پاکستان کے لیے خطے میں مشکل بڑھ سکتی ہے، کیونکہ کولڈ وار جو نئی سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے جس کا ہاٹ سپاٹ کشمیر ہے، اس کے اندر امریکہ اپنا ویٹ انڈیا کے پلڑے میں ڈال رہا ہے. اور پاکستان کا ڈپلومیٹک فیلئر کشمیر کے حوالے سے ٹام حسین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انٹرنیشنل رسپانس کے آڑ لے کے پاکستان نے وہ جو بلاٹ ہے اس کو چھپا لیا، لیکن اس وقت پاکستان ایمبیولنٹ کی سچویشن کے اندر نظر آ رہا ہے، اور وہ اپنی اس بریدنگ سپیس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ریلکٹنٹ ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ وہ اپنے دوسرے آرگومنٹ کو ڈائلیوٹ نہیں کر سکتا، جو آرگومنٹ اس وقت یہ ہے کہ انڈیا اس وقت فیس سیونگ کے لیے پاکستان کو نشانہ بنا سکتا ہے، کوئی بھی مس ایڈونچر کر سکتا ہے. تو پاکستان اس وقت ہیم اینڈ ہا کی سچویشن کے اندر ہے، اور پالیسی لیول کے اوپر بھی جس طرح سے ٹام نے کنکلوڈ کیا آرٹیکل کو کہ جو ڈیسیجن میکر لوگ ہیں جو کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے ساتھ انگیج کرتے ہیں انڈین کے ڈیفرنٹ اپنا سرکلز کو، ڈیفرنٹ کوارٹرز کو، اور بیک ڈور چینل کے ساتھ انڈیا کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ ماضی میں بھی کر چکے ہیں، وہ یہ بات ماننے کو تیار ہیں کہ اسلام آباد میں اس چیز کو لے کے سنجیدگی کا لیول بہت زیادہ ہے، معاملات کی سنجیدگی کا ادراک ہے انہیں، ان کی اس کی سیویرٹی کا، لیکن اس کے میگنیچیوڈ کو صرف سمجھنا کافی نہیں، کیونکہ اس کے لیے پالیسی لیول کے اوپر انہیں بہت زیادہ انکمپیٹنس نظر آتی ہے اور کیپیسٹی ایشوز نظر آتے ہیں. آئی ہوپ سی ایس ایس اسپیرنٹس جس طریقے سے ہم نے اس آرٹیکل ڈی کوڈ کیا ہے آپ کو ڈیفینیٹلی اس کے ٹیک اویز کا اندازہ ہو چکا ہوگا، اور اگر آپ کو
اس پورے سینیریو کی سمجھ آ گئی ہوئی ہے تو میرے خیال میں کمپیٹیٹیو ایگزام کے اندر آپ کسی بھی ایسے کو ان ٹیک اویز کے ساتھ اور کی ورڈز کے ساتھ آسانی کے ساتھ ڈی کوڈ کر سکتے ہیں.